बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि मुश्किल में है, और अब उस सियासत को एक नई जान देने के लिए, उस तहरीक को एक और लाइफ लाइन देने के लिए इमरान खान साहब के बेटों ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में आएंगे। कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने के अंदर वो आने का इरादा रखते हैं। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। हम जानते हैं कि पीटीआई के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ चुकी हैं। अलीमा खान पे गुज़िश्ता रात भी धरने के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और धरना नहीं देने दिया गया, जिसके बाद हम जानते हैं कि अब लग कुछ ये रहा है कि अगर पीटीआई को ज़िंदा रहना है सियासत में, इंटरनेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, अपनी कैंपेन चलानी है, अपना बयानिया ऊपर तक पहुँचाना है, तो उसके लिए अब शायद इमरान खान के बेटों की ज़रूरत पड़ गई है पीटीआई को, क्योंकि अब पीटीआई के धरने एहतजाज ज़्यादा कुछ रंग नहीं ला पा रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं इमरान खान की। बेटों का ये कहना है कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। कासिम और सुलेमान तहरीक को चलाने के लिए, इसमें नई जान फूंकने के लिए आ रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पीटीआई को कितना फ़ायदा होगा, क्या इमरान खान जेल से बाहर आ पाएंगे इस तहरीक के ज़रिए, क्या इंसाफ उन्हें मिलेगा उनकी पार्टी के मुताबिक, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम उठाना चाहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम जानते हैं गुज़िश्ता कई दिनों से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस को डिस्कस किया जा रहा है। सरफराज डोगर साहब ने हुक्मनामा गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया था। उस हुक्मनामे को तारिक जहांगीरी साहब ने चैलेंज किया है आईनी अदालत में। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। अब देखना यह है कि जो तवक्को कर रहे थे कि उनको इंसाफ शायद हाई कोर्ट से सरफराज डोगर दे देंगे, क्या वो अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में आईनी अदालत से मिलेगा या नहीं। लेकिन उनका यही कहना है कि सिंगल बेंच होना चाहिए था, सरफराज डोगर को केस नहीं सुनना चाहिए था, उनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दायर की हुई थी। सारी चीज़ें लेकर अब आईनी अदालत चले गए हैं। लेट्स सी कि आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करेगी या नहीं, ये उनकी इस्तदा है। साथ साथ मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहता हूँ, हर साल पाकिस्तान के रईस तरीन लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है। हर साल दुनिया के रईस तरीन लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है। ब्लूमबर्ग ने इस बार भी की है, और जब भी मैं इस फ़हरिस्त को देखता हूं तो मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि जो असल रईस तरीन लोग हैं उनका तो जिक्र यहाँ नज़र भी नहीं आता है। इस बार जो फ़हरिस्त तैयार की गई है उसके अंदर हम जानते हैं कि पहले नंबर पे वॉल्टन फैमिली है, वॉलमार्ट की मालिक, जिसकी मालियत बताई गई है 513.4 अरब डॉलर्स। उसके बाद हम जानते हैं मुत्तहदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट हैं शेख अल नयान हिज एक्सीलेंसी, उनकी वैल्यू बताई गई है 355.9, कल 356 बिलियन डॉलर कर लेते हैं राउंड फिगर। उसके बाद अल सऊद फैमिली MBS 32 साल के नौजवान रूलर बने थे, क्राउन प्रिंस बने थे सऊदी अरब के, उनकी नेटवर्थ बताई गई है 213.6 अरब डॉलर्स। उसके बाद अलसानी कतर की फैमिली है, हम जानते हैं 1968 से पावर में है, वहाँ के बादशाह हैं, उनकी वैल्यू बताई गई है 200 बिलियन डॉलर्स। और फिर 5वें नंबर पे हर्म्स लग्जरी गुड्स, हम जानते हैं बड़ा मशहूर ब्रांड है, फैशन की दुनिया का बड़ा नाम है, इनकी वैल्यू बताई गई है 184.5 बिलियन डॉलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से रईस तरीन लोग हैं जिनका नाम यहाँ शाया भी नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के रईस तरीन ख़ानदानों की फ़हरिस्त में उनका नाम शाया इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके पास इतनी माल, इतना दौलत, इतना पैसा है कि उनका मुकाबला ही नहीं इन 200, 300, 400 अरब डॉलर वालों से। वो अपने आप को हज़ारों अरब डॉलर में देखते हैं। कौन है ये ख़ानदान, ये प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इनकी डिटेल्स, लेकिन पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को, मेरे साथ मौजूद PMLN के अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। कुछ लम्हों में हमें नदीम कुरैशी साहब फ्रॉम PTI, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंटरनेशनल एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन पवर साहब भी हमारे साथ होंगे। अली गौहर बलोच साहब, आपका शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा, इमरान खान के बेटों ने वापस आने का फैसला कर लिया है, आपकी नज़र में इमरान खान के बेटों के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ये समझते हैं एक नई लाइफ लाइन होगी, तहरीक को जान मिलेगी, मज़ीद खबरें बनेगी, मज़ीद स्पॉटलाइट उनके ऊपर आएगी। योर ओपिनियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खबरें बनेंगी और तहरीक में जान पड़ेगी, ये उनके वो ख्यालात हैं। जाहिर है तहरीक को कामयाब करने के लिए ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, तहरीक को कामयाब करने के लिए ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद, जो कि हमारा मुल्क का कैपिटल है, उसके ऊपर KPK की गवर्नमेंट के बार बार वसाइल लेकर हमला आवर हुए। और ये आपको याद होगा कि तब भी कहते थे कि ये फाइनल एंड लास्ट कॉल है। जाहिर है इन्होंने कोई ना कोई एडवेंचर करना होता है, और ये वो जत्थे हैं जो कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, जो मुल्क के ऊपर बार बार हमला आवर होते हैं।
جو ملک میں لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور صرف یہ کہ ہم شاہ سرخیوں میں رہیں اور ہماری آواز سنائی دیتی رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئیں گے بانی پی ٹی آئی کے بیٹے تو ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. ظاہر ہے وہ آئیں، ہم تو ان کو پہلے بھی کہتے تھے کہ وہ آئیں. کیا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد، اسلام آباد کے اوپر حملے کرنے کے بعد، دہشت گردی کے واقعات کرنے کے بعد، کیا یہ پاکستان کو فتح کر سکے؟ کیا یہ ایسی گھنونی کوششیں کرنے کے بعد بھی مطلب کامیاب ہوئے؟ تو کوئی بھی یہ حربہ استعمال کر لیں، یہ سب ان کی ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی کارروائیوں کے ساتھ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں. بلوچ صاحب ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر لیٹ سے جس طرح گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ دھرنا دے رہی تھیں، واٹر کینن کا استعمال کیا، دھرنا ختم کروایا گیا. اگر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ عمران خان کے بیٹے بھی وہاں موجود ہوں تو کیا اس وقت بھی اسی طرح واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو برطانوی شہری ہیں سر، پریشر تھوڑا دوسرے قسم کا بھی آئے گا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب کہتے تھے کہ جناب ابھی تو ٹرمپ صاحب صدر بھی نہیں بنے تھے، تو یہ کہتے تھے بس ٹرمپ کو صدر بننے دو. جس طرح سے انہوں نے آ کے سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہی ٹرمپ ہے جس نے آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی تعریف کی، جس نے آپ کے ملک کے سپہ سالار کی، فیلڈ مارشل اسی ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو بیچوں گا، اور اب رشیا نکالنے آ رہا ہے سر. تو وہ دیکھیں وہ ظاہر ہے وقت آنے پر تیل بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان سے نکلے. اللہ کرے کہ ہم مختلف مالک کو دے سکیں، وہ وقت بھی آئے. ہم اس کے لیے ہماری حکومت کوشش بھی کر رہی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ جیل جانے والی سڑکوں کو بلاک کر دیں اور دھرنوں کو بند کر دیں؟ یہ دھرنوں ورنوں کی سیاست اب نہیں چلے گی. اب بلیک میلنگ کی پالیٹکس نہیں چلے گی، اب دہشت گردی کی پالیٹکس نہیں چلے گی، اب ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی سیاست نہیں چلے گی. اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کہنا اب احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی؟ نہیں، احتجاج وہ ہوتا ہے جس میں دہشت گردی نہ ہو. احتجاج یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں. سر علیمہ خان نے گزشتہ رات کیا دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے رات گئے سڑک بند کر دی تھی سر. یہ دہشت گردی تو سڑک کیوں بند کی؟ کس قانون میں لکھا ہے آپ سڑک بند کریں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ سڑک بند کر سکتے ہیں؟ کس قانون اور آئین میں آپ سڑک بند کرنے کہتے ہیں؟ آپ احتجاج کے لیے کہتے ہیں، آپ کو کوئی جگہ دی جاتی ہے کہ اس جگہ پر آپ ٹھیک ہے اپنا پروٹیسٹ لانچ کروائیں. آپ عوام کا جینا محال کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور جو جیل کو آنے جانے کے لیے سیکورٹی کے جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کیا یہ ان کا جدھر دل کرے یہ ایڈونچر کر لیں، اور یہ عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ملک کے اندر انتشار پھیلائیں اور وہ بیانات جاری کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جس میں ملک میں انتشار پھیلے، ملک میں آگ لگے. تو یہ کسی قانون اور آئین میں نہیں لکھا ہوا. بانی پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر، ابھی قریش صاحب نے بہت بری منائی میری بات، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کو دیواروں کے اندر چنوا دیا تھا. ان کو نواز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے، ان کو شہباز شریف کا جیل میں جانا بھول گیا ہے، ان کو نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کروانا بھول گیا ہے جو ہے نا قریش صاحب کو. تو خود آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے جو الیکشن چوری کر کے آیا تھا، آج وہ آئین اور قانون کی باتیں کرتا ہے. اس وقت اس کا آئین اور قانون جو تھا وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے ارد گرد گھومتا تھا. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ فیض صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ تانے بانے بانی پی ٹی آئی سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور جو کچھ سارا کچھ ہوا، وہ کچا چٹھا بھی ابھی سامنے آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لا کے یا کسی کو بھی لا کے اگر ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا. ندیم قریشی صاحب کو ویلکم کروں گا. تھینک یو ندیم قریشی صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ندیم صاحب السلام علیکم. سوال آپ سے ہے، عمران خان کے بیٹوں کے آنے سے پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے اپنے لیڈر کو آزاد کرانے کی، اس میں کیا نئی جان آئے گی، مزید طاقت آئے گی، امپروومنٹس ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ برطانوی شہری ہیں تو ان کے اوپر واٹر کینن کا کھلے عام استعمال نہیں ہو پائے گا؟ یور اوپینین قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے
ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، وہ بیٹے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اس کو اندازہ ہے کہ جب کسی اولاد کے والدین کو ناجائز کسی تکلیف کا شکار کیا جائے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ 2 سال سے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے مختلف سوچتا ہے، وہ اس ملک کی ہمدردی کی بات کرتا ہے، وہ عام آدمی کی بہتری کی بات کرتا ہے، وہ 76 سال سے نافذ اس نظام کو جس نے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور غریب کو سڑک پر، ہاسپٹل میں، کھانے میں، جگہ جگہ ذلیل کرنا ہے، وہ اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی طرح سے بیک فٹ میں جائے گی۔ جدوجہد نے آگے بڑھنا ہے، یہ جدوجہد تحریک انصاف کی نہیں ہے، ہر عام پاکستانی کی جدوجہد ہے۔ ابھی میں علی گور بلوچ صاحب کو سن رہا تھا تو جتوئی صاحب دیکھیں کتنا شاندار، کتنا شستہ، کتنا خوبصورت انسان، لیکن اقتدار کی وجہ سے لہجے میں کتنی رغبت، لہجے میں کتنا تکبر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی چیخ چیخ کے گدا پھاڑ پھاڑ کے قوم کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا۔ اب انہیں سڑکیں بھی بند نظر آتی ہیں، ان کو دہشت گردی بھی نظر آتی ہے، ان کو عوام کی بہتری بھی نظر آتی ہے لفظوں کی حد تک۔ مطلب اگر علی گور بلوچ جیسا نرم دل، نرم گفتار شخص اتنا گرم لہجے میں ہے تو پھر جو ان کی اصل آتش بازی ان کے پاس ہے ان کا کیا حل ہوگا؟ جو دماغی طور پہ بھی انتقام لینے کے عادی ہیں اور پریکٹیکلی بھی وہ انتقام لینے کے عادی ہیں، وہ کیا حال کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، تحریک انصاف کی پرامن جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس میں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے تو خیر کیا اجازت لینی، یہ تو مسترد شدہ لوگ ہیں، پاکستان کی عوام نے تو مسترد کیا ہے، یہ تو غاصب ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کے حقوق غصب کر کے، مجھے نہیں معلوم کس کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ تو مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگایا کرتے تھے جب یہ جیلوں میں تھے، جب یہ اپوزیشن میں تھے۔ تو ندیم قریشی صاحب، جب سلیمان یا قاسم پاکستان آئیں گے اور احتجاج میں شریک ہوں گے اپنے ابا کو رہا کرانے کے لیے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرانے کے لیے، تو ان پر بھی تو واٹر کینن استعمال ہوگا اور آپ کو لگتا ہے پھر زیادہ اسپاٹ لائٹ ملے گی، زیادہ ہیڈ لائنز بنیں گی؟ تو اس واٹر کینن تو ایک استعارہ ہے، جو اصل سوچ ہے، جو اصل فکر ہے وہ تو یہ ہے کہ ان سے مخالف سوچ والے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ سلمان اور قاسم ظاہر ان کے والد کا ملک ہے، ان کے والد اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، کروڑوں لوگ ان کے والد کے نظریے کے فالوور ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے خیرخواہ ہیں۔ ان کے آنے سے یقیناً ماحول میں ایک تیزی مزید آئے گی، اور لوگ پہلے بھی اس بات کی توقع رکھے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے اس نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اب خوف کا جو جنہوں نے اس خوف سے جو 3-4 سال اپنی حکومت کو طاقت اور توانائی دے لی ہے موجودہ سرکار نے، اور یہ الٹیمیٹلی اپنے ہی بوجھ تلے دبیں گے۔ یہ جتنی بھی واٹر کینن کا استعمال کریں، جتنا بھی لاٹھی کا استعمال کریں، FIR کا استعمال کریں، لوگوں کو پابند سلاسل کرنے کا اختیار استعمال کریں، الٹیمیٹلی یہ تمام ہتھیار، یہ نظام قدرت ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ مقافات عمل ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہم کریں گے، یہ وقت بتائے گا، بالکل ٹائم ول ٹیل کیا ہونا ہے، یہ قوم دیکھے گی۔ ندیم قریشی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ بھی خبر شائع ہوئی ہے کہ محمود مولوی صاحب، فواد چودھری، عمران اسماعیل دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایکٹیو ہوئے تھے تاکہ مذاکرات کی ٹیبل کو دوبارہ گرم کیا جا سکے، PTI کے لیے کوئی رستہ نکالا جا سکے۔ اب بھی دوبارہ خبر لگی ہے، کوئی رستہ نکلنے کی امید ہے آپ کو ان تینوں کے ذریعے؟ ندیم قریشی صاحب۔ اچھا، پہلے میں علی گور بلوچ صاحب کو ایک درخواست کروں گا سر، انہوں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بڑی سزائیں دی، لوگوں کو بڑا جیلوں میں ڈالا، یہ کوئی ایک کیس تو ثابت کر دیں۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی، مطلب جس پہ کیس تھا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ بیگانے کی شادی میں پورا دیوانہ، بھائی تو کون ہے خام صاحب۔ پھر انہوں نے کہا جی قیدی نمبر 800 چور، میں ان کو بھی کہتا ہوں اور جدوئی صاحب آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، بلکہ چیلنج دیتا ہوں عاجزی کے ساتھ، کراچی میں نکلے 100 لوگوں کو سے مائک لے کر 365 چینل کا سوال کریں پاکستان کی پالیٹکس کے چور کون ہیں، اگر ان میں نام ان کے لیڈروں کے نہ ہیں تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ اب مقصد یہ ہے، یہ چاہتے ہیں صاحب آپ کو سرٹیفائیڈ چور ہے یار، اس کو دے دیا تو مان جائیں، کتنی صفائی اس کی دیں گے، چھوڑی اس بات کو۔ ابھی سنیں، پنکی پیرنی کے ذریعے جو کچھ اس نے کیا ہے، جس طرح سے لوٹا ہے وہ سب کو پتا ہے، آپ اس بات کی صفائی نہ دیں، آپ بھائی آپ شریف آدمی، میں نے آپ کی نا
میں نے آپ کی سارے جھوٹ بڑی توجہ سے سنے ہیں، چونکہ میں عادی ہو گیا جھوٹ ہے ہی کوئی نہ. چھوٹ جاتا میرا تھوڑا سا. آپ کو مجھے یہ بتائیں جو اس نے پاکستان کو لوٹا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ خواتین کا نیکسس بنا کے لوٹا ہے اس نے. یہ بتائے نا، یہ آئی ایم ایف نے ابھی 5300 ارب روپے کے ڈاکے کا جو سرٹیفائڈ سینکڑوں پیج کی ایک رپورٹ شائع کی ہے، وہ آپ کے دور حکومت کے ڈاکے ہیں، وہ آپ کے دور حکومت کے وہ کسی بیوٹی پارلر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے یا کسی بیوٹی سیلون کے حوالے سے رپورٹ دی ہے؟ اس میں کے پی کے کی 15 سالہ حکومت کے ڈاکے ہیں اس کے اندر جو آئی ایم ایف نے رپورٹ دی. بھائی آپ کی بات یقین کریں بلوچ صاحب، آپ خود بھی اکیلے میں ہنستے ہوئے اپنی باتوں پہ. آپ لوگ اتنے بڑے ایکٹر بن گئے ہیں اب اس نہیں میں تو آپ کی بات پہ ہنس رہا ہوں. آپ میرے مطلب بھائی ہیں جناب، سنیں نا آپ کے لیے میں اس آپ ملک کو سے الزام نہیں لگا رہا، لیکن آپ اگر بانی پی ٹی آئی کی مخالفت کریں گے تو میں آئندہ تو دکھاؤں گا نا میرے بھائی. سر میں جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس پہ بھی جھوٹا الزام لگائیں گے میں جواب دوں گا. اس ملک کی بدنصیبی بھی یہ ہے، میں آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، میں آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. میری سنیں تو صحیح نا، جتوئی صاحب کو آپ نے ثابت کیا، لیکن آپ کہیں کہ بانی پی ٹی آئی چور نہیں ہے تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کو اس کی چاہے تکلیف ہو، چاہے آپ اس کو نہ مانے، ظاہر ہے آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہیں، لیکن اس کی چوریاں تو بتاؤں گا جو اس نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو ویسے پیسہ چوری کیا ہے، تبھی تو شوکت خانم بنا، نمل یونیورسٹی بنی اور القادر جیسی جگہیں بنی. شوکت خانم کا پیسہ تو چوری ہوا ہے. شوکت خانم کا زکوٰۃ کا پیسہ سیاست میں استعمال ہوتا رہا ہے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. نادر کافی صبر سے سن رہے ہیں آپ دونوں کو. نادر قبول، تھینک یو فار یور پیشنس. شوکت خانم کا پیسہ عمران خان نے چوری کیا، ٹوین ٹاور سے دبئی میں انہوں نے بنا لیا. پیسہ عمران خان نے چوری کیا ہے، انہوں نے بنا لیا. سر نادر قبول کو بھی موقع دیں. نادر قبول پلیز آپ بھی گفتگو میں شامل ہو. نادر ایک سیکنڈ فوزیہ قصوری صاحبہ ان کی ابھی بھائی آپ بات نہیں سنے دیتے کسی کو. انہوں نے فگر کے ساتھ ٹی وی کے ڈرامے نہ، خواتین والے ڈرامے نہ دیکھا کریں. آپ بات کیا کریں دلیل. چلے اب صرف نادر کا مائک کھول دیجئے پروڈیوسر صاحب. نادر قبول صاحب، یور اوپینین آن دس آرگیومنٹ. دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت ترقی کی طرف گامزن ہے اور وی شوڈ آل ورک ٹوگیدر اینڈ سپورٹ ایچ ادر ان ٹیکنگ پاکستان ٹو دا نیکسٹ لیول. آپس کی یہ لڑائی ہے جس کا یہ آپ کے شو میں بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اس نے پاکستان کو انفارچونیٹلی بہت کمزور کیا ہے ماضی میں، ڈیموکریسی کو کمزور کیا ہے ماضی میں. وی کی ناٹ افورڈ دس اینی مور. وی نیڈ ٹو لک بیونڈ آر پرسنل انٹرسٹ اینڈ ہماری پارٹی کے چیئرمین بے شک جیل میں ہو، اس کو آپ سائڈ میں رکھیں اور پاکستان کے اوپر فوکس کریں. عوام کی جو مسائل ہے اس کے اوپر فوکس کریں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر عوام جو ہے وہ مہنگائی کہ اوبیسلی مہنگائی میں مبتلا ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو الیویٹ دیز ایشوز. سندھ گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، سو پیپلز پارٹی کے پاس. ہمارا تو آنیسٹلی فوکس عوام کو ریلیف دینے میں ہے. کل بھی لیاری کے اندر ہم نے ایک نیا فٹ بال اسٹیڈیم کا انوگریشن کیا ہے. تو اس طرح کے ہم پبلک ورکس پہ فوکس کر رہے ہیں، نہ کہ کہ کسی کا لیڈر جیل میں ہے یا جیل سے باہر ہے. اب یہ چیزیں رہنے دیں، کسی کا بیٹا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. دیز آر آل پرسنل ایشوز دیٹ وی ڈیلٹ وتھ آن دا سائڈ and it has nothing to do with the people of Pakistan. People of Pakistan want immediate relief from inflation, joblessness. پاکستان کی جو دشمن ہے جس کا ایک ایگزامپل ہم نے ابھی لیاری میں دیکھا کہ کس طرح لیاری کو فوکس کر کے وہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور الحمدللہ پاکستان نے سکسیسفلی اس کو ڈیفیٹ کیا ہے. وہ مووی جی سی سی میں ہم نے بین کروا دی ہے اور ابھی سندھ گورنمنٹ ایک اور مووی بنا رہی ہے جو لیاری کا ایک پازیٹیو امیج انشاءاللہ شو کرے گی اور بتائے گی کہ کس طرح پاکستان اور لیاری پرامن ہے. پروگرام میں اب بات کریں گے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی. کافی دنوں سے وہ خبروں میں ہم جانتے ہیں ان کی ڈگری کا کیس ہے. پہلے ہم جانتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا سرفراز ڈوگر کے بینچ کے اوپر کہ نہ ڈبل بینچ ہونا چاہیے، سنگل بینچ ہونا چاہیے، ان کو سننا نہیں چاہیے. ان کے خلاف پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. پھر ایک تحریری فیصلہ آتا ہے کہ ان کی مرضی ہے، ان کا استحقاق ہے اور یہ فٹ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ڈویژنل بینچ بنائے اور ان کے سارے اعتراضات کو رد کر دیا گیا. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری آئینی عدالت چلے گئے ہیں. آئینی عدالت میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو توقعات ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور میں پہلے نادر کے پاس آنا چاہوں گا. نادر، آپ کی نظر میں یقیناً پاکستان کے حالات، پاکستان کی خبریں، پاکستان کی ڈیلی کی جو لائف ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت قانون سکھائی دیتی ہے کیونکہ آج کل ویسے بھی آئینی ترامیم اتنی آ رہی ہیں.
اب جو طارق جہانگیری صاحب کا معاملہ ہے, آپ مکمل طور پر آگاہ ہیں. پہلے انہوں نے خط لکھا کہ گھر میں کیمرہ لگائے جا رہے ہیں, میری مانیٹرنگ ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کے لیڈران سے فارم 45-47 مانگ لیے, جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. آپ کا اوپینین آن دا ہول کیس, اینڈ ڈو یو تھنک کہ جو ریلیف انہیں سرفراز ڈوگر نے نہیں دیا وہ امین الدین خان صاحب کی عدالت دے گی؟ نادر قبول. دیکھیں, پاکستان کا جو جوڈیشل ہسٹری رہا ہے, انفارچونیٹلی وہاں پہ عام پاکستانیوں کو تو نہیں ملتا انصاف. پر ظاہر سی بات ہے جو عدلیہ کے جو ریسپیکٹیبل ممبران ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک فرٹرنیٹی ہوتی ہے, ان کو یوزلی اس طرح کی شکایات نہیں رہتی کہ لیک آف انصاف یا کوئی جوڈیشل اس طرح کی کوئی مس گیونگس کی. تو اگر ان کے پاس ثبوت ہوگا اور ان کا اگر کیس کی سنوائی ہوگی تو آئی تھنک کوئی ایشو تو نہیں ہونا چاہیے ان کو عدل و انصاف مل رہے, بٹ اٹ آل ڈیپینڈ آن اف ہی ہیز چلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد دلاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس کے آغا صاحب, 90 نمبر پہ تھے سینیورٹی کے حساب سے. انہوں نے کیس اٹھا لیا تھا, جسٹس طارق جہانگیری کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہونے پہ مجبور کیا گیا تھا, اور پھر جسٹس کے آغا کو ترقی ملی. سندھ ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ نہیں گئے, سیدھا آئینی عدالت چلے گئے, ڈبل پروموشن مل گئی. 9 نمبر پہ تھے وہ سینیورٹی کے حساب سے. تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف ملے گا طارق جہانگیری کو؟ نہیں نا. نہیں, دیکھیے بات ریلیف کی نہیں ہے, بات انصاف اور عدل کی ہو رہی ہے. کسی کو نہ فیور کرنا ہے نہ کسی کے خلاف باعث دینا ہے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی ریزرویشنز ہیں آنریبل جج صاحب کی تو آئی ایم شیور ہی کین گو ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز اینڈ ریلیونٹ جو ان کا ہوتا ہے. ویسے نادر, سوشل میڈیا پہ یہ بہت چل رہا ہے کہ ایک جج صاحب ایسے بھی تھے, 5-8 کا ڈیسیجن, 8 ججوں میں سے 5 نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی, 3 نے نہیں دی تھی. جو 3 نہیں تھے اس میں سے ایک شاہ صاحب بھی تھے, ان کی بھی ڈگری جعلی قرار دے دی تھی میٹرک کی, اور انہیں فارغ کر دیا گیا تھا. یہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. اب جو قانون اور ہسٹری کے اندر جو چیز ریکارڈڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ ججز کو اس وقت پریشرائز کر کے بھٹو صاحب کے خلاف ایک جوڈیشل اساسینیشن کیا گیا تھا. لیکن بہت سارے ججز تھے جو بھٹو صاحب کی سائڈ پہ تھے. میں بھی ایک کو جانتا ہوں, ان کا نام ہے کرم شاہ الازہری, جنہوں نے ان کو جیل بھیج دیا ضیاء الحق نے, اور جیل میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور نام بھی ضیاء الحق کے کر دی, ضیاء القرآن ضیاء النبی. تو ایسے ججز تھے جو ضیاء الحق کے خلاف بھی تھے, لیکن ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا. ہسٹری میں یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں. نادر, I'll move forward. اب میں قریشی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں طارق جہانگیری کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سر, ہر کوئی شخص جو حق کی بات کرے گا, قانون اور آئین کی بات کرے گا, اس ملک میں اب تو یہ دستور ہے, یہ رواج اب ترقی پا رہا ہے یہاں, کہ کوئی بھی شخص اگر انصاف اور قانون کی بات کرے گا وہ بات نہیں کرے گا جو حکمرانوں کی پسند کی ہے, تو وہ پھر اب کسی بھی تعزیر کے لیے, کسی بھی سزا کے لیے تیار رہے. میں حیران ہوتا ہوں جب ہم خبریں پڑھتے ہیں جمہوریت کی. ابھی گزشتہ سال چند ماہ پہلے ایک پی آئی اے کے ایک سینئر آفیسر کے حوالے سے, جو ایک بڑی عام شخصیت کے قریبی عزیز بھی تھے, چیزیں سامنے آئیں. ان کی سند میٹرک کی اور ایف اے کی جعلی قرار پائی. وہ 22 سال سے پی آئی اے کو سرو کر رہے تھے, اور انٹرنیشنل مطلب بیرون ملک بیٹھ کر وہ پی آئی اے کے افسر تھے. پھر اس کے بعد ڈریگ کے ایک افسر تھے, وہ نیچے سے ترقی کرتے اور ڈریگ کے ہیڈ بن گئے. مطلب وہ ادارہ جس نے پورے ملک میں انسانی جان بچانے والی ادویات کے لائسنس دینے ہیں, اس کی فارمولیشن کو, پروڈکشن کو, ڈسٹریبیوشن کو دیکھنا ہے, وہ جعلی ڈگری میں وہاں جاب کر رہے تھے. کمال کی بات ہے جتوئی صاحب, جیسے کوئی شخص کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے من پسند نہیں رہتا, کا پسندیدہ نہیں رہتا. قریشی صاحب, آپ کو وہ دور یاد ہے, آپ کو وہ دور یاد ہے جب سیاست دانوں کے لیے کمپلسری کر دیا گیا تھا کہ ان کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہونا لازم ہوگا اگر ان کو سیاست کرنی ہے اور ان کو کھڑا ہونا ہے الیکشن میں, جس کے بعد بہت سارے سیاست دانوں کی ڈگریاں جعلی پکڑی گئی تھیں. ہم بھول جاتے ہیں افسوس کے ساتھ, پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ اتنی کرپشن ہے, جہاں پہ ایک پیون, اپر ڈویژنل کلرک یا کمپیوٹر آپریٹر 7, 8, 9, 10 گریڈ کا افسر جو ہے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وی آر یوزڈ ٹو اٹ. تو یہ جعلی ڈگریوں کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے, پاکستان کے لیے نارمل ہے. ایک عام آدمی جانتا ہے کہ جعلی ڈگری کیسے حاصل کی جاتی ہے, لیکن 35 سال پرانی ڈگری کو جعلی ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے. بلوچ صاحب, آپ کا اوپینین طارق جہانگیری پہ؟ سر بڑی سمپل بات ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی اصل ڈگری چیک کروائے اور اپنا کیس کلیئر کروا لے. اگر اس کی ڈگری جعلی ہوگی
یہ تو بڑا سمپل کیس ہے. وہ بھاگ کیوں رہے ہیں اپنی اور فیس کیوں نہیں کر رہے کہ اپنی جو وہ سو کالڈ جو ان کی جیلی ڈگری ہے وہ سامنے رکھیں کہ جی ابھی چیک کریں. کسی سول جج بھی بلائے تو اس کے پاس بھی چلے جائیں کہ بھائی یہ میری ڈگری. وہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ گھبرا اس لیے رہے, لگتا ہے کہ ان کی ڈگری جیلی ہے اور اسی سے وہ فیس کرنے سے گھبرا رہے ہیں. تو آپ جو مرضی ہم لوگ ان کی شان میں جج صاحب کے بھی قصیدے پڑھ لیں, ان کو فیس تو کرنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے. اس میں تو کوئی کسی بھی جج کے پاس کیس چلا جائے, آفٹر آل اداروں کیا پاکستان میں بلوچ صاحب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, اتنا سارا نظام ہے, اسٹیٹس کو ریاست ہے, کیا ہمارے یہاں ڈگری چیک کرنا اتنا مشکل کام ہے کیا بلوچ صاحب؟ اٹس اے پیس آف کیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل مشکل کام نہیں ہے. اگر جج صاحب کی ڈگری ٹھیک ہوگی تو ظاہر کیس ہی ہے, اور تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے نا. اگر ڈگری ان کی ٹھیک ہوگی تو ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ تو کسی سول جج کے پاس بھی کیس ہو تو وہ بھی اس کی ہیئرنگ کر سکتا ہے. تو جہانگیری صاحب فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لگ رہی ہے یہ رائے کہ ابھی اس عدالت کا سہارا لیتے ہیں, اپنے کولیگز کو ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کوئی ان کو سہارا دینے کے لیے مل جائے. ان کو تو چاہیے جو مرضی ہیئرنگ کرے کیس. مجھے بتائیں کہ جو ان کے پاس کیس لگتے ہیں لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ بھائی میں ہیئرنگ نہیں کرواؤں گا. اب تو چلے, اب تو وہ اپنی مرضی سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آئینی عدالت میں چلے گئے, تو چلے ٹھیک ہے, آئینی عدالت اگر ان کو ہیئرنگ کر لے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, وہ کر لے. اگر وہ وہاں سے بھی ثابت ہو گئے کہ ڈگری جعلی ہے تو پھر اس سے بڑا جرم کون سا ہے مجھے بتائیں. جعلی ڈگری کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو تنخواہیں لیں, جو نوکری کی, اس پر ان کو قید کی سزا الگ ہوگی اور پچھلے سارے اخراجات بھی بھرنے پڑیں گے. کیا عزت رہ جائے گی؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی بلومبرگ نے دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے, اور جب بھی میں اس فہرست کو دیکھا کرتا تھا میں سوچتا تھا کہ کچھ نام مجھے مسنگ نظر آ رہے ہیں. اس کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں منور حسین پور صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر پروفیسر ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, ہمیشہ اپنا ٹائم دیتے ہیں, میں ان کا بڑا فین ہوں. تھینک یو سو ویری مچ پور صاحب. السلام علیکم فار یور پریشیس ٹائم. پور صاحب, یہ جو لسٹ آتی ہے ریچسٹ فیملیز کی بلومبرگ کی طرف سے, پہلے نمبر پہ والٹن والمارٹ کے مالک, پھر النیان یو اے کے پریزیڈنٹ, السعود فیملی سعودی عربیہ کے بادشاہ, الثانی فیملی قطر کے بادشاہ, ہرمز لگژری برانڈز 5ویں نمبر پہ. میں ہمیشہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں پور صاحب, اور میں آپ سے اس کے اوپر تھوڑی رہنمائی چاہوں گا, کہ جو اصل بڑے بڑے نام ہیں وہ مجھے مسنگ نظر آتے ہیں. ہم جانتے ہیں روتھشائلڈ ایک ایسی فیملی جس کی نیٹ ورتھ $2 ٹریلین, 2000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. یہاں پہ تو رئیس ترین فیملی کی ورتھ بتائی گئی ہے $513 ارب. روکافیلرز, مرڈاکس, بہت ساری کانسپریسی تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ یہ وہ خاندان ہیں جو اتنے رئیس ہیں کہ اپنے آپ کو اس مقابلے میں لاتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ تو ہے نہیں, ہم تو نیکسٹ لیول گیم ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بینکس انہوں نے بنائے, گولڈ, ڈائمنڈ, سلور, سٹاک مارکیٹس, میوزک, فوڈ, انڈسٹری, نیوز, دنیا کی 90% دولت ان کے پاس ہے. اور یہ سیکرٹ سوسائٹی ہیں, یہ خاموشی میں سارے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سامنے نہیں لے کر آتے. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں, گراتے ہیں, حکومت کا حصہ کبھی نہیں بنتے ہیں, نہ ہی اپنا نام آنے دیتے ہیں. آپ کی اس کے اوپر کیا ریسرچ ہے, کیا نالج ہے پور صاحب؟ پلیز ٹیل اس. جتوئی صاحب, پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے خود ہی اپنے سوال کے اندر بڑا بہترین جواب بھی دے دیا. جان گالتنگ نے ایک تھیوری دی تھی, اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم, جس میں دنیا میں ایک ایسا اسٹرکچر بنایا جائے گا جو انویزیبل ہوگا لیکن وہ دنیا کے اوپر حکومت کریں گے. تو لہٰذا یہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں یا MNCs جسے آپ کہتے ہیں, انٹرنیشنل کارپوریشن, اقوام متحدہ کی مختلف برانچز کو بھی یہ چلا رہے ہیں, اور مختلف ممالک کے اندر بھی انہی کی پالیسی چل رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ سیٹلائٹ, نیریٹو میکنگ, میڈیا, ایجوکیشن, ٹریڈ, اکانومی, اور ایون جو کرنسی ہے وہ بھی یہی رن کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو اصل کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور بظاہر آپ نے جس طرح فرمایا کہ دکھانے کے لیے دنیا میں چند لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے, اور وہ بھی ان کو کیا جاتا ہے جو ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ سیاسی فیصلے ہوا کرتے ہیں اور کوئی میرٹ بیسڈ فیصلے نہیں ہوا کرتے. اس کے علاوہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب سے انلائٹنمنٹ آئی ہے اس کے بعد ایک نیا نظریہ مغرب میں پنپا ہے, اور وہ یہ کہ جو اپنی زندگی میں خوشحال ہے, امیر ہے, جس کا مطلب خدا اس سے راضی ہے, تو اس کے اندر مٹیریلزم کا ایک عکس نظر آتا ہے.
کہ سب سے زیادہ مٹیریلزم کے پرسپیکٹو سے تکڑا بندہ کون سا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک آپ کو ایک مٹیریلزم نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ملینئرز کو بلینئرز کہلانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کلاس میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کی رولنگ کلاس کے اندر ہیں. پاور صاحب، ایک اور ایشو جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ جوش لابی کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جوش لابی امریکہ کی طاقتور ترین لابی ہوا کرتی تھی، آج کل نہیں ہے. تو یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طاقتور ترین لابی جوش لابی تھی، لیکن اب تھوڑا سا اس کا امپریشن خراب ہو گیا ہے. انہوں نے جو جینوسائیڈ نسل کشی کی ہے اس کے بعد 53% امریکی دہشت گرد سمجھتے ہیں نیتن یاہو کو. میرا سوال آپ سے نیتن یاہو پہ ہے پاور صاحب. ہم جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان سمیت سب نے مذمت کی. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا سر کہ جب نیتن یاہو کو، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے دہشت گرد قرار دے دیا، اس نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مارا ہے اور کبھی معافی بھی نہیں مانگی اس نسل کشی کے لیے جس کو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے اوپر مسلمان حملہ کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، اسلامو فوبیا پھیلاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے پاور صاحب پلیز. جتوئی صاحب، پہلے تو اسرائیل کے ڈیز مجھے نمبر نظر آ رہے ہیں، نمبرڈ ہیں. آمین. بہت قلیل وقت رہ گیا اسرائیل کا. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ since I am a Muslim, I am a Pakistani sitting in Pakistan and I have sympathies with the Palestinians, so therefore I am giving such a statement. نہیں، جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اس ٹرینڈز کے مطابق اسرائیل کو کرسچن زائنزم نے وجود دیا، اور جس کو آپ پھر یہودیوں کا زائنزم کہتے ہیں. اور آئیڈیا یہ تھا کہ اسرائیل اسٹریٹجک پوسٹ ہے مغرب کی، اور اسرائیل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا مڈل ایسٹ جہاں پہ آئل ریسورسز ہیں. اور پھر یہ امریکہ کے جو ڈیفنس ڈاکومنٹ ہے 1960s کے، وہ بھی اس چیز کو عیاں کرتے ہیں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل برڈن بن گیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل لبرل ورلڈ آرڈر، جس کی وجہ سے مغرب کی اجارہ داری تھی اخلاقیات پہ، سیاست پہ، اور ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل سوسائٹی مغرب کی مرہون ملت ہے، یہ ایکسپینشن ہوئی ہے مغرب سے مشرق کی طرف، اس کے جتنے بھی ویلیوز تھے اس کو اسرائیل نے پامال کر لیا ہے. تیسرا یہ کہ ڈفرنٹ سینٹرز آف پاور ایمرج کر گئے ہیں، اور مغرب فقط اب طاقت میں نہیں رہا بلکہ اس کا ڈکلائن ہے، اور شارپ ڈکلائن ہے. اس کی عکاسی خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چند دن پہلے آنے والی نیو اسٹریٹجی ڈاکومنٹ ہمارے سامنے ہے، کچھ پبلش ہے کچھ ان پبلش ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے، اور وہ دیا ہے ریجنل چیمپئنز کا، کہ امریکہ اور مغرب کے لیے اب اجارہ داری ممکن نہیں ہے، تو لہذا مختلف خطوں کے اندر چیمپئنز ہوں گے جو کہ اس خطے کی سیکیورٹی کو سنبھالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات کے لیے بھی کام کریں. مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کو لے لیجیے، یوریشیا میں رشیا لے لیجیے، فار ایسٹ ایشیا کے اندر چائنا لے لیجیے. تو لہٰذا ان کی اجارہ داری کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا مڈل ایسٹ کے بارے میں ڈاکومنٹ میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں کہ وہاں پہ انٹروین کریں، اور دنیا میں جو ہم نے انٹرونشن کی ہیں یہ ہم نے کی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف آر اون بیک یارڈ. جہاں پہ جو ڈرگ کارٹل ہیں وینزویلا ٹائپ، انہوں نے ہمارے مفادات کو ٹیسٹ پہنچایا. تو دنیا سے نکلیں گے ہم، نیٹو سے واسطہ نہیں ہے، یورپ سے واسطہ نہیں ہے، مڈل ایسٹ سے واسطہ نہیں ہے، اپنے بیک یارڈ کو سنبھالیں گے. کوئی ہمارے بیک یارڈ میں مداخلت نہ کرے، ہم ان کے بیک یارڈ میں مداخلت نہیں کریں گے. انہوں نے 5 core کانسیپٹ دیا ہے جس میں یو ایس، چائنا، رشیا، جاپان اور کسی حد تک بھارت کو انہوں نے رکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسرائیل سے پیچھے ہٹے. اور جس دن اسرائیل سے، میرا کہنا ہے 3 سالوں سے، جس دن اسرائیل سے امریکہ مکمل پیچھے ہٹے گا اس دن اسرائیل کی تباہی شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے جتوئی صاحب، پاکستان کی حکومت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان دیا ہوا ہے. وہ نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے، اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، اس کو جینوسائیڈ قرار دیا جو کچھ انہوں نے غزہ یا ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں. اور بڑے واضح طور پہ ہم نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست کا قیام وجود میں نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح کی بات چیت ہو. اور بلکہ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ انٹرنیشنل فورس میں اگر ہم جا رہے ہیں غزہ میں، تو
تو یہ فورس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم حماس کو ڈی ویپنائز کریں. تو میرا خیال ہے اشارے واضح ہیں. بالکل ٹھیک سر. تھینک یو منور حسین پرویر صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.